बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कन्वर्सिंग इस्लाम, अनदर एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, अगर आपने पहली वाली एपिसोड्स नहीं देखी हुई तो प्लीज़ वो पहले सारी एपिसोड्स देखें, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में एक आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम उसको कामयाबी तक लेके जा सकें। अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके थे कि सोर्सेज ऑफ दीन पे आ गए थे कि सोर्सेज ऑफ दीन क्या है। सोर्सेज ऑफ दीन पे आने से पहले मैं एक और गुजारिश कर दूं कि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। देखें, ये कोशिश जो हम कर रहे हैं ये इसलिए है कि जिन लोगों को ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को रिवायती नुक्ता नज़र के अंदर उनके सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे, जिनमें से मैं भी एक था, जिनमें से हसन भाई भी एक थे, तो उनके लिए अगर उनको इस नुक्ता नज़र से जवाबात मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो इस नुक्ता नज़र को मासेस के लिए आसान करके पेश करना एक तो हमारा ये भी जो है वो मोटिव है, और दूसरा ये है कि आलम इस्लाम के अंदर, मुसलमान उम्मत के अंदर आप भी उसका हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, हसन भाई भी हैं। डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद वी आर वन टीम। मुसलमान एक टीम है, हम एक घर हैं। तो अगर हम समझते हैं कि हमसे कहीं गलती हो रही है अल्लाह ताला के पैगाम को समझने में, तो आइए एटलीस्ट उस पर गौर तो करें, उस पर देखें। सही हो सकता है, मुमकिन है हम गलत हों, लेकिन इस चीज़ को सीरियसली अब हमें लेना पड़ेगा कि हमसे कहीं खुदा के पैगाम को समझने में गलती तो नहीं हो रही। बिकॉज अगर गलती हो रही है और उसको हम ठीक नहीं करेंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे, तो नंबर वन ये काबिल मुआखज़ा बात होगी क़यामत के दिन। एंड नंबर टू, इन गलतियों के साथ या इन मिस इंटरप्रिटेशंस के साथ नामुमकिन हो चुका है कि हम दुनिया को खुदा का पैगाम पहुँचाएँ। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, ताकि हम दुनिया को खुदा का पैगाम पहुँचा के अपनी वो जिम्मेदारी निभा सकें जो मुसलमान उम्मत होने की हैसियत से हमारी वन एंड ओनली जिम्मेदारी है, कि दुनिया को खुदा के पैगाम की शहादत दें हम। इस सिलसिले में हम आ चुके थे यहाँ पे कि कुरान क्या है। और ये भी अर्ज़ कर दूँ, बहुत कॉमन फीडबैक आ रहा है कि जी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज़्यादा बेहतर पता आपको कि क्या दीन है क्या नहीं है। हम उधर ही आ रहे हैं, सुन तो लें। ऐन मुमकिन है कि जिस तरह सहाबा ने कुरान समझा, जिस तरह सहाबा ने इस्लाम समझा, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे ये देखने में कि सहाबा ने कैसे समझा था। तो इसलिए प्लीज़ खुले दिल से सुने ज़रा। सो मेरे साथ एज यूजुअल हसन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। सॉरी मैं ज़रा ज़्यादा टाइम ले गया, लेकिन ये बड़े कॉमनली वो होते हैं, फीडबैक्स होते हैं। बिल्कुल, आप बात करें। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे कुरान सोर्सेज पे है ना। तो नंबर वन, कुरान को हमने डिस्कस जहाँ तक किया, वहाँ तक अगर आप समराइज करना चाहें प्लीज़ तो 2-3 मिनट में करें, फिर मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। ठीक, देखिए, ये शुरू में आपने बात की ना कि इस पूरे काम का मकसद क्या है, इसको बहुत हैमर करके हमें भी अपनी गुफ्तगू में, जिसको आप कहते हैं, नोटिस में रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो लोग दीन और मज़हब की तरफ मुतवज्जे होते हैं, आप अगर देखें उनकी दिलचस्पी की बहसें क्या होती हैं। यानी कोई शख्स अगर इस्लाम के करीब आया है तो आप उससे गुफ्तगू करें, या आप मुसलमान माशरे में चले जाएं और जो लोग इस्लाम पे खड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगियों को ज़रा डिकोड करें, तो आप ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में जो मजहबी बहसें हैं उनके मौज़ूआत क्या हैं। यानी वो बहसों के मौज़ूआत ये होंगे कि सैयदना अली की खिलाफत क्यों मौखर हुई, जंग जमल और जंग सिफ़ैन में कौन हक पे था, मुआविया और यजीद में किसने जो है ना वो सही इक़दाम किया था। तारीख़ी चीज़ों पे बहस, यानी तारीख़ी चीज़ें, वाक़या फ़िदक क्या था, करबला का वाक़या क्या था, खालिद बिन वलीद और सैयदना उमर के इख्तलाफात क्या थे, आगे बढ़ते जाएँ इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के उनके मामलात क्या थे, सूफ़ी रिवायत क्या थी। हमारी पूरी जो मज़हब को देखने की ओरिएंटेशन है वो इन झमेलों में गुम हुई है, तारीख़ी झमेलों में, हिस्ट्री के अंदर। मैं पिछले दिनों एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई और वो मज़हब के बारे में बहुत तशवीश में मुब्तला थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ बहुत बड़े सवालात लेकर आना चाहता हूँ और उस पर बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर आइए। उन्होंने जब बात की तो बात शुरू यहाँ से की कि आप ये बताइए कि जब सैयदना खालिद बिन वलीद ने सैयदना उमर को ये कहा था तो इससे तो ये साबित होता है। तो मैंने कहा कि आपने ये जो बात की है इसका मज़हब से क्या ताल्लुक? ये तो तारीख़ी हिस्ट्री है। यानी सैयदना खालिद बिन वलीद की एक बात आपको मालूम हुई, सैयदना उमर की बात एक किसी दूसरे को मालूम हुई, उसके अंदर कोई तनाज़ा पैदा हो गया, उस तनाज़े का दीन से क्या ताल्लुक है? उसका मेरी आखिरत की फलाह से क्या ताल्लुक? यानी जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा का पैगाम लेने जा रहे हैं तो वो खुदा का पैगाम इसमें नहीं छुपा हुआ कि रसूलुल्लाह हाजिर हैं कि गायब हैं,
یا اپنی قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, یا مثلا ان کو یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے اکابر یا اسلاف معصوم تھے یا نہیں تھے, دین کا, مذہب کا ان بحثوں سے قطعاً کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن آپ ہماری سوسائٹی میں جائیں, آپ مذہب کو دیکھیں گے تو وہاں یہ چیزیں زیر. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کو, ان نوجوانوں کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جن کی فطرت پکار رہی کہ خالق ہے, ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو خالق کی بات ان سورسز میں بیان ہوئی ہے. اس لیے ہماری بات اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ یہ پوری بحث لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب تمہاری منہ پہ مذہب کا نام آئے, جب تمہارے ذہن میں خدا کی بات جاننے کی خواہش پیدا ہو, تو یہ سورسز ان کی طرف رجوع کرو. ان میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ قرآن. یہاں ایک قطع کلامی کر دوں, سیکوینس نہیں ٹوٹے گا آپ کی بات کا. یہ جو رویہ ہے نا کہ تاریخی فیکٹس یعنی کہ ہسٹری کی روشنی میں مذہب کو انٹرپریٹ کرنا, یہ جتنا ٹریجک ہے اتنا ہی ان مائی اوپینین نیچرل بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا مسیحیت والا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہمارا اسلامی بیک گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی سلطنت دے دی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے ودن 50 ایئرز مسلمان تقریباً آدھی دنیا پہ اپنی ایمپائر بنا چکے تھے. اس کے اندر پھر قانون بھی وجود میں آیا, اس کے بعد پھر بڑے بڑے مارکے وجود میں آئے, بڑی بڑی شخصیات وجود میں آئیں. آج کل جو ڈرامہ سیریل ایتھرول چل رہا ہے, وہ جو پاکستانی پی ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے, تو بڑی اچھی کاوش ہے, بائی دا وے اٹس اے گریٹ سیریل. اس طرح کی اتنی ہسٹوریکل واقعات سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ کہ ہم نے اس ہسٹری کو مذہب کے ساتھ بالکل وہ کر دیا, کیا کہتے ہیں, فیوز کر دیا, گند گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہسٹری میں کہیں گم ہو گیا. اور ہسٹری کا تو عالم یہ ہے حسن بھائی کہ آج تک آپ یہ بھی نہیں طے کر پائے کہ 9/11 کس نے کیا تھا. دیکھیں آدھی دنیا سوچتی میں لادن نے, آدھی دنیا کہتی سی آئی ہے. ہسٹری کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی ہسٹوریکل واقعہ ہو جائے اس کے اوپر کوئی ایک ٹروتھ سامنے نہیں آتا. اور یہ ماڈرن ڈے ہسٹری کی بات ہو رہی ہے, کجا کہ 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو آپ سامنے رکھ لیں اور پھر کہیں کہ ہم اس میں خدا کا پیغام سمجھیں. بالکل ایسے, یعنی یہ جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ ہماری جو مذہبی فکر ہے وہ اصل میں انہی چیزوں کے ساتھ گندھی ہوئی ہے. یہ سب بیگیج ساتھ لے کر آتی ہے وہ. یعنی ہم جب مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں دین پڑھائیں, تو اس دین میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ بتائیں کہ طرح سے سیدنا عثمان اور سیدنا مثال کے طور پہ علی کے مابین کس معاملے میں اختلاف ہوا, خلافت کا انعقاد کیا تھا, اور تاریخی واقعات اور کربلا اور واقعہ فدق اور اہل بیت اور اطرت اور یہ ساری چیزیں یہ گند چکی ہیں. لیکن جب آپ کرٹیکل انالیسس کی بیس پر لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں تو دعوت تو ہمیشہ اسی بات کی دی جائے گی نا جو خالص بات ہے. آپ لوگوں کو یہی کہیں گے کہ بھائی سائنس پڑھنی ہے تو پاکستان کے اندر کسی شخص کے اس دعوے پہ کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے, سائنس کو بنیاد نہ بناؤ. سائنس کی بنیادیں یا سائنس کی منہاج وہ بالکل الگ موجود ہے. تو ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آؤ مذہب کو جاننا ہے تو مذہب کے سورسز کو دریافت کرو. تو پہلا سورس کیا تھا؟ قرآن مجید. اب وہ سمرائز کرنا تاکہ پھر آگے بڑھیں. قرآن کے بارے میں ہم نے دیکھے 3 باتیں جانی تھی. قرآن کو جب ہم نے اطمینان ہو گیا کہ یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا, علمی طور پہ عقلی طور پہ کھولا, تو 3 باتیں یہ کتاب ہمیں پکار کے بتا رہی ہے. پہلی بات کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے, پہلی کتاب نہیں, گویا دین کی پوری الہامی روایت وہ اس کے پس منظر میں کھڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ قول فیصل ہے, یہ حرف آخر ہے, یہ میزان فرقان مہیمن ہے, اس کی روشنی میں سب چیزوں کا فیصلہ ہوگا, یہی بساط و قصور ہے. تیسری چیز واضح زبان میں ہے, اس کے معنی, اس کے مفاہیم, اس کے مطالب, اس کی تعویلات کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے الفاظ فیصلہ. ہم نے بڑی تفصیل سے آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا لفظ کی بحث کی تھی کہ اگر کسی صحابی سے, کسی عالم سے, کسی فقیہ سے قرآن کی کوئی تعویل ہمیں ملے تو اس کو لفظ کے ہورائزن میں کوالیفائی ہونا چاہیے. تو یہ اس کتاب کا ڈومین ہے. ایک اور چیز جو دین کا سورس ہے اس کو کہا جاتا ہے سنت. ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے علم کو ٹرمینالوجیز میں چھپا لیتے ہیں, بھول جائیں اس ٹرمینالوجی کو. سنت یہ بڑی ویسے کنٹروورشل تو نہیں کہہ سکتے, بڑی ایک ہیٹڈ قسم کا ٹاپک آ گیا. سو آر وی موونگ ناؤ ٹو دا سیکنڈ سورس؟ جی ہاں. اچھا, سیکنڈ سورس یعنی کہ ہم نے قرآن پہ جتنی ہو سکتی تھی ابھی تک بحث وہ مکمل کر لی ہے, اور ہم آ رہے ہیں سورس نمبر 2 جو کہا جاتا ہے, وچ از, میں لکھ لیتا ہوں, سننا / حدیث. ٹھیک ہے, بیکاز ہمارے ٹریڈیشنل نیریٹو میں اس کو ایک ہی تقریباً سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ آگے کنورسنگ اسلام میں اگر اللہ کرے یہ چلتا رہے تو ہم نا اسپیسیفک ایشوز پہ بھی آئیں گے نا, جیسے پردے کا ایشو ہو گیا, جیسے جہاد کا ایشو ہو گیا, اور کیا اس کا ریاست کا مذہب ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, تکفیر کے معاملات. لیکن وہ نہیں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا پائیں گے جب تک سورسز کے اوپر ہم
क्लैरिटी नहीं देखिए हासिल हर करते। चीज़ जिसको आप कहेंगे ना दीनी तसव्वुर है, इस पूरी बहस का मकसद ये है कि आपको हर मंतिक, हर फलसफा, हर राय इसके साथ आके अटैच करके मनवानी पड़ेगी। सोर्सेज पहले फिर समझने पड़ेंगे बड़े शदीद तौर जी हाँ जी, ठीक है, चल। इसीलिए इस पे हम गौर कर रहे हैं। और बतौर तालिब इल्म मैं सबको दावत देता हूँ, हम खुद इस सफ़र से गुजर रहे हैं कि इसको जाने के मजहब जब हम कहते हैं कि खुदा की बात है तो फिर खुदा की बात को तो फिर साबित करना पड़ेगा ना कि खुदा की बात है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हमने इस कुरान का मुताला किया, अभी इसको भूल जाएं। सुन्नत तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोगों की तफहीम के लिए, समझने के लिए टर्मिनोलॉजी भूल जाए कि आप एक दूसरा सोर्स है, टर्मिनोलॉजी भूल जाए। किताब को जब हमने खोला, ये किताब रसूलुल्लाह ने मुझे दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें कर रही है ये किताब। मैं चंद बातें बता देता हूँ आपको उनमें से। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब ने कहा कि सुम्मा औहैना इलैका, फिर हमने तुम्हारी तरफ ये वही की, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि तुम इब्राहीम के ट्रेडिशन की पैरवी करो। अच्छा, इसी तरह इस किताब ने रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही वज्तबाकुम, कोशिश करो अल्लाह के रास्ते में, जितनी कोशिश का हक है करने का, जिसने तुम्हें मुंतखब कर लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, और तुम्हारे लिए दीन के मामले में कोई हरज नहीं रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम व सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, अपने जो पैरों हैं इब्राहीम, उनकी मिल्लत, उनके ट्रेडिशन की पैरवी करो जिनको खुदा ने मुसलमान बनाया था। मिन क़ब्ल, अपनी किताब में, वफ़ी हाज़ा, इस किताब में भी, यानी वो भी मुसलमान थे, तुम भी मुसलमान हो। फिर कुरान मजीद ने इन्हीं पैगंबर को ये बताया कि कुल कह दो इन्ननी हदानी रब्बी दीनन क़य्यमन मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, अल्लाह ताला ने इला सिरात मुस्तकीम दीनन क़य्यमा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, यानी अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते की तरफ तौफीक दी है। वो सीधे रास्ता क्या है? मिल्लत इब्राहीम। और फिर आखिर में कुरान ने कहा फ़बिहुदाहुम इक़्तदिहिम, कि आपने भी उसी की पैरवी करनी है। अब एक तालिब इल्म की तरह हम इन बातों को खोल के देखते हैं, भाई ये क्या बात हो रही है, यानी रसूलुल्लाह को क्यों कहा जा रहा है कि आप इब्राहीम की पैरवी करें, इब्राहीम के रास्ते की पैरवी, इब्राहीम के ट्रेडिशन की पैरवी करें, उसकी मिल्लत की पैरवी करें, उसके तरीके की पैरवी करें, उसके रिवाज की पैरवी करें, जो कुछ हमने उसको दिया था उसकी पैरवी करें, आप पाबंद हैं उसकी पैरवी के। ये बात जब हमने कुरान में पढ़ी तो फौरन से हमारे जहन में क्या बात आनी चाहिए? सोचे क्या आनी चाहिए? ये जब बात पढ़ी तो आनी चाहिए कि जो पैरवी करने का कहा जा रहा है वो उस वक्त कहीं जिंदा ही होगा ना। बहुत अच्छी बात, यानी पहली बात तो ये है, बहुत खूबसूरत बात की आपने, कि जब मैं आपको ये कहूँ, मैं पहले मैं हाँ चले, मैं आपको कहूँ कि हसन भाई जाके टोपी पहना है, हाँ ठीक है, ठीक, सिर्फ अगर मैं इतना जुमला कहूँगा तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है कि टोपी क्या है, और टोपी एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोपी ही ना एग्जिस्ट करती हो या टोपी पहनने का रिवाज ही ना हो दुनिया के अंदर, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि फिर डिफरेंट बात करूंगा ना। पहले तो आप बताएंगे कि पहले मैं कहूंगा हसन भाई, एक चीज होती है टोपी, नहीं, एक चीज होती है जो आपका सर ढांपती है, वो इस तरह की बनी होती है, उसको आप पकड़ें और अपने सर पे इस तरह पहन लेंगे यहां तक सर आपका छुप जाए, और उसका नाम आज से हम रखते हैं टोपी। ये दो डिफरेंसेस हैं। तो जब कहा जा रहा है कि मिल्लत इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम को फॉलो करें, का मतलब ये है कि उनकी प्रैक्टिसेस नोन होंगी, तो इसलिए डिटेल नहीं है। यानी ये बात बड़े अच्छे तरीके से आपने वाजे की, और शुक्रिया मेरी टोपी को बार बार बीच में लाने के लिए। लेकिन टोपी पे ना कन्वर्सिंग इस्लाम का एक लोगो भी लगवाना है। लेकिन आप ये देखिए, सादा सी बात है ना, कोई दिक्कत हुई आपको समझने में? नहीं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, 20 मिसालें दी जा सकती हैं। भाई मैं कहता हूँ उस रास्ते पे जाओ, वो रास्ता एग्जिस्ट करेगा तो मैं जाऊँगा ना। अल्लाह ताला के बारे में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में कहें जो हो ना, जो मौजूद ना हो? कैसे हो सकता है? यानी मैं और आप नहीं तसव्वुर कर सकते, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ने कुरान मजीद में, मैंने 5-6 मकामात बताए, 20 मकामात है, पामाल मजमून है, हर जगह पर, हर सफ़े पर बिखरा हुआ है, कहा जा रहा है उसकी पैरवी करो। तो पहली बात क्या मालूम हुई? एग्जिस्ट करती है। एक और वही मशवराना, अगर मैं फरहान भाई से कहूँ यार नीचे से जाके ज़रा सौदा लें, तो यानी कि गांधी सेंटर से नीचे से जाएं ज़रा, तो इनको रास्ता पहले पता ही होगा ना, तो मैंने डिटेल नहीं बताई, वरना मैं कहता कि फरहान भाई उठें यहाँ से राइट हो, फिर लेफ्ट हो, फिर सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो बाहर का रास्ता आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग दैट टू हिम, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ही नोज द रास्ता। यानी हमने कुरान के बारे में जो पहली बात जानी थी, पहला उसूल वो क्या था कि दीन की
آخری کتاب، پہلی کتاب نہیں ہے. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے، تو جو پہلے لوگ موجود تھے اور دین شروع سے ایک ہی ہے، قرآن نے بتا دیا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی جب دین ایک ہے تو مقصد بھی ایک ہونا چاہیے. جب مقصد ایک ہے تو پھر مقصد کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس امپلیمنٹیشن کا قانون بھی ایک ہونا چاہیے. اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. قانون چونکہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے اور انسان اپنے معاشرے، اپنے تہذیب، اپنے کلچر کے اندر کچھ محدودات کے پابند ہیں، تو پھر اس قانون میں تغیر یا تبدیلی اس کے بیسک ایسنس میں نہیں آئے گی، اس کی شکل میں آ سکتی، اس کے طریقہ کار میں آ سکتی، اس کے اسٹرکچر میں آ سکتی. جو میں سمجھا ہوں ابھی تک کہ قرآن خود کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، کہ شروع سے لے کے ایک ہی دین تھا. تو یعنی کہ دین ایک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اہداف بھی ایک ہی ہوں گے، اس کی امپلیمنٹیشن کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ بھی ایک ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کہہ لیں اس کو، اپنے دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ ہاؤ ڈو یو کنکلوڈ دیٹ؟ چینج بھی تو ہو سکتی ہے. اچھا، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے. ہو سکتا ہے، نہیں میں اپنا پوائنٹ آف ویو نا کامن مین سے لے کے آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ دین کا پہلے مقصد صرف ہو کہ لوگوں کو عبادت کروانی ہے، لیکن آخری دفعہ جب قرآن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ہو سکتا ہے مقصد اور چینج ہو گیا کہ اب عالمی لیول پہ جو ہے وہ نافذ ہونا ہی ہے. اب یہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہتے تھے کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ اسلام جب نافذ نہیں ہوتا تو مذہب ہوتا ہے، لیکن جب نافذ ہو جائے تو وہ دین ہوتا ہے. تو آداب چینج بھی تو ہو سکتے ہیں. تو بس پھر وہی کام کریں گے جو ہم نے پچھلی 3 قسطوں میں کیا ہے، کہ انگلی پکڑیں گے آپ کی، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ سکتے ہیں، آپ سے غلطی، آپ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں. آئیے اپنی بات کو اس کتاب کے الفاظ سے کوالیفائی کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سورسز ہوتی کیا ہیں، یعنی کچھ بھی کہیں آپ. اور میں لے میں ہوں، لیکن مجھے پتا قرآن میں لکھا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب دین شروع سے ایک ہے، قرآن مجید جب یہ بتاتا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید جب یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کو بھیجتے کیوں ہیں، تو پھر وہ پیغمبروں کی داستان سناتا ہے نا. تو پھر آپ پیغمبروں کی داستان میں اگر کوئی کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہے، پہلے پیغمبروں کو حکومت قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کو کسی اور مقصد سے ان کو حکومت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو یہ سب کے سب فلسفے، سب کے سب نظریات. میں یہ نکلوانا چاہ رہا تھا کہ قرآن اٹ سیلف بتاتا ہے، اٹ سیلف بتا رہا ہے. یہ آپ کی اور میری کوئی لاجیکل ازمپشن نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا غامدی صاحب، آپ میں ہم سارے لاجک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے جگہ جگہ. پلیز ایک منٹ ذرا اس کو مزید ایکسپلین کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمرائز کر کے کہاں کہاں بتایا ہے کہ میری سنت نہیں بدلتی ان معاملوں کے اندر. دیکھیں وہ تو قرآن مجید کے اندر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. کفار کے ساتھ معاملات ہوں، انکار کرنے والے ہوں، رسولوں کو بھیجا جائے تو اس کے ساتھ جو قانون ہو، ویسے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں عزل و نسب کا قانون ہو، قوموں کو اٹھانا گرانا، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. وہ جو بات میں نے کی تھی اس کو میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ پاکستان کے آئین کی پیروی کریں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آگے سرنڈر کرنا، اس کو اوبے کرنا، اس کی کمانڈز اور اس کی جو انسٹرکشن ہے ان کو فالو کرنا، یہ آپ پر لازم ہے. تو اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کب بنا تھا؟ 1973 میں، 1973 کا آئین. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ہے تو 73 کا، لیکن اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہوئی، آخری امینڈمنٹ 18ویں ترمیم ہے جس کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے. 18 ترمیمات ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب میں آپ سے کہوں گا کہ آئین کی پیروی کریں تو اس کا مطلب یہ کہ آئین جس حالت میں، جس کیفیت میں، جن اضافوں کے ساتھ اس وقت موجود ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی. اچھا، ایک پوائنٹ میں یہ بھی سمجھاؤں کہ ہمارے جو پچھلی امتیں تھیں جیسے یہود ہیں یا نصارہ ہیں، میرے خیال ڈفرینس یہی ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ پاکستان کے آئین کی پیروی کریں، وہ کہیں بھی ہم تو صرف اس آئین کی پیروی کریں گے جو 1973 میں آیا تھا. 1973 کے بعد جو بھی ترامیم ہوئی ہیں، ہاں ایم سوری، ہم نہیں فالو کریں گے. یہ ہماری پہلے سے امتوں کا میرا خیال ہے یہ والا ایک دیکھیں یہ اس میں پوائنٹ کیا ہے. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب دین نے یہ کہا کہ تم نے ابراہیم کے رستے کی پیروی کرنی ہے، ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے، اور دین شروع سے ایک ہے. اب جب دین ایک ہے تو دین کی جو پریکٹسز ہیں، دیکھیں ہر دنیا میں ہر فلسفے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک ہے تھیوری، ایک نان ٹینجیبل چیز، ایک ہے پریکٹیکل چیز، پریکٹس کی چیزیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کو تو سوسائٹی پریکٹیکس میں ہی دکھائے گی نا, روز کرے گی تو وہ پریکٹیکل چیزیں میں بنے نے گی. زکوٰۃ دینی ہے, میں نے چیریٹی کرنی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے حج کرنا ہے, میں نے عمرہ کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے وہ؟ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں نا. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں, ان پریکٹیکل چیزوں کو انیشیٹ جیسے بھی ہوئی ہوں, لکھ کے ہوئی ہوں, بول کے ہوئی ہوں, آسمان سے آواز آئی ہو, جیسے بھی ہوئی ہوں, ایک دفعہ انیشیٹ ہو گئی اگر, اب وہ سوسائٹی کا مشترکہ کمبائن حافظہ ہے, کمبائن میموری ہے. کیوں؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے, میں نے نماز پڑھنا سیکھی, کیسے سیکھی؟ گھر سے سیکھی, ہم نے امی ابو کو دیکھ کے. امی ابو نے کہاں سیکھی؟ اپنے امی ابو کو دیکھ کے. بالکل. اچھا, امی ابو نے کوئی نماز خود سے گھر میں سیکھ لی تھی؟ مسجد پڑھی تھی, محلہ پڑھ رہا تھا, جمعہ ہوتا تھا, اور عیدین ہوتی تھی, پوری سوسائٹی پڑھ رہی. عملی چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی میں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو عملی چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, میں اگر آپ کو یہ کہوں, آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ نے دائیں ہاتھ گاڑی چلانی ہے, یہ قانون ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سب دائیں ہاتھ چلا رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ زیادہ بڑی دلیل ہوگی کہ سب دائیں چلا رہے ہیں, یا میرا کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی انسٹرکشن بڑی دلیل ہوگی؟ ہاں نہیں, وہ زیادہ بڑی دلیل ہوگی کہ بھائی سب یہ وہی کام کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. بالکل. دین نے جب اپنی یہ ہدایات دیں, انبیاء کے ذریعے دیں, اس کے پریکٹیکل حصے کو لوگوں نے پریکٹس کرنا شروع کر دی, رائٹ. اب جب اگلا پیغمبر آیا تو آپ مجھے بتائیں اس اگلے پیغمبر کو کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کیا ہوتی ہے, کہ روزہ کیا ہوتا ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. وہ پریکٹسز آلریڈی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اس لیے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے, آپ سمجھانا چاہیں گے, تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نماز کے بارے میں مجھے سمجھا رہے ہیں, آپ ذرا خود غور کریں کہ ایک لفظ آپ بول رہے ہیں نماز, ٹرمینالوجی مجھے پتا ہے وہ کیا ہے, مجھے پتا ہے وہ کیا ہے, تو یہ آپ سے تو انیشیٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک. اور یہ بھی بائی دا وے ہم نہیں کہہ رہے, اچھا لوگ, میں بائی دا وے ریمائنڈ اس لیے کرا رہا ہوں بار بار کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو دیکھیں نا آپ نے خود سوچ لیا ہے بات. یہ قرآن کہتا ہے کہ اور نماز پڑھو اس طرح جس طرح اپنے سے پہلوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, روزہ رکھو جیسے اپنے پہلے سے. بھائی آج رمضان آج کل چل رہا ہے, ہم ابھی افطار کر کے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم رمضان میں, کیا آیت پڑھتے ہیں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل, جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیا. یہی معاملہ نماز کا ہے. ہم نے موسیٰ کو کہا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو, ہم نے نوح کو کہا نماز پڑھو. تو پریکٹسز جو ہیں وہ ایک ہیں, لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے, زمانہ بدلے گا, پیغمبر آئیں گے, پیغمبر کو ہدایت لے کر آئیں گے, وہ ہدایت ٹرانسفارم ہوگی نا, تو اس کے اندر, اس کو میں بالکل سادہ مثال سے کہتا ہوں, ایک سافٹ ویئر ہے آپ کے پاس, اس سافٹ ویئر کی جب اپڈیٹ آتی ہے تو سافٹ ویئر کا فنکشن تبدیل نہیں ہوتا, اورینٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہے. تو ہوا کیا, یا کچھ نیا ایڈ ہو جاتا ہے یا کچھ نکال دیا جاتا ہے. ہوا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے کہا کہ آپ دین کا تنہا سورس ہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو کہا کہ آج سے تم رسول ہو. بالکل. تو اب انہوں نے جو جاری پریکٹسز تھیں ان کے اندر کچھ ترمیمات بھی کی, کچھ اضافے بھی کیے, کچھ جو مردہ ہو گئی تھیں ان کی تجدید بھی کی, ان کو زندہ بھی کیا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, نماز تو لوگ پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے تھے. کیا پہلے لوگ نماز میں قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ قرآن تو نازل رسول اللہ پہ ہوئے اس وقت. بالکل. تو جب قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا تو اس کا مطلب وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے, کوئی اور دعا پڑھتے تھے. اس دعا کو قرآن کے آنے کے بعد پیغمبر نے ریپلیس کر دی قرآن کے ساتھ, قرآن کے ورسز کے ساتھ. اور یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. قبلہ بھی چینج ہوا, وہ بھی ایک مثال ہے. یعنی قبلہ پہلے وہاں پر تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک دلیل ہے نا کہ پہلے ہمارا جو قبلہ اول تھا وہ تو جروسلم میں تھا. نہیں, وہ ان کے لیے تھا, یہاں والوں کے لیے یہ والا تھا. یہاں والوں کے یہ والا تھا, لیکن پہلے ہم نے دین ابراہیمی کے لیے اس کی پیروی کی, پھر اگر وہ چینج کیا تو بتایا گیا قرآن کے اندر. نہیں, وہ تو یہی اسی قبلے پہ مسلمان پڑھ رہے تھے. وہاں بھی دیکھیں کیا ہوا, آپ نے سوال کر دیا تو بیچ میں اس کو مختصر جواب دے دوں. ہوا کیا, بڑی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی. ہوا یہ کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, رسول اللہ کے عہد میں پڑھ رہے ہیں, آپ سے پہلے پڑھ رہے ہیں, سب اسی طرح پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. یہود اس طرف کر کے پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا, تو یہود نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی یہ جو قبلہ ہے تو قبلہ تو خدا کا وہ بھی ہے نا, تو تم اپنے قبلے کے اوپر نازاں ہو, فخر کرتے ہو, ہمارے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آزمانے کے لیے کہ یہ قوم کیا اس حمیت میں مبتلا ہے کہ ہمارا قبلہ, ہمارا ٹریڈیشن, ہماری پیغمبری, تو کیا کہا
کہ آج سے منہ ادھر کے بجائے ادھر کر لو تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون پیروی کرتا کہ قبلہ کیا ہے. بھائی قبلہ تو اللہ کی مشیت کا اظہار ہے نا, اللہ کی منشا کا اظہار ہے, کس طرف جاتے ہیں. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ بات یہاں سے چل رہی تھی, ہم نے کہا کچھ عملی چیزیں ہیں, اب عملی چیزوں کو عمل منتقل کرے گا کہ نہیں کرے گا. اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ اور یہاں بیان کر رہے ہیں. ہم نے قرآن کے بارے میں کہا تھا نا کہ قطعی اور ایبسولوٹ ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اجماع, کنسنسس اور تواتر لفظی ہے. لوگوں نے قرآن کے لفظ کو پڑھا ہے, لکھا, یاد کیا ہے. بالکل. تو عمل کے ساتھ کیا ہوا کہ عمل بھی لوگوں کے فہم میں متفق علیہ ہے اور عمل میں متواتر ہے, کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اصطلاح میں کہ وہ پریکٹسز جو انبیاء کے ٹریڈیشن میں جاری تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا, ترمیم کی, تجدید کی, اور اس کو اجماع یعنی کنسنسس اور تواتر عملی یعنی پریکٹیکل کنٹینیوٹی کے ذریعے آگے منتقل کر. کہ حسن بھائی دین کی تھیوری وچ از قرآن اینڈ دا پریکٹس وچ از سنت, دونوں کے دونوں میرے خیال ہے انسانی دماغی لحاظ سے بھی جو سب سے بہترین میکنزم ہو سکتا ہے کسی انفارمیشن یا پریکٹس کو محفوظ کرنے کا, جو کہ کنسنسس اور تواتر ہے. تو یعنی قرآن اور اس کی پریکٹس, ہمارے پاس کنسنسس کسی 10 لوگوں کا نہیں, علماء کا نہیں, پوری جنریشن کا کنسنسس اور تواتر 1400 سال سے جو چلتا آ رہا ہے اس سے پہنچا. اچھا اسی لیے آپ کبھی نوٹس کریں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے بعد بریک سے واپس آ کے پھر ول کنٹینیو یہیں سے کہ سنت کی طرف آ رہے ہیں, کیوں ڈفرینس نہیں ہے مسلمان امت کے اندر کہ 5 نمازیں ہیں سب مانتا ہے, لیکن نا کتنے فرقے ہیں, کتنے سیکٹس ہیں, کتنی سیاسی موومنٹس چلیں, کتنی ایمپائرز بنی, گریں, لڑائیاں ہوئیں, جنگیں ہوئیں, آج تک کسی سیکٹ نے آگے یہ نہیں کہا یا یہ مین سٹریم نہیں بنا کہ یہ نمازیں تو 3 ہیں یا نمازیں 8 ہیں, کسی نے نہیں کہا. فرضوں کی تعداد کے اوپر کوئی بھی, اف آئی ایم کریکٹ رانگ تو مجھے کریکٹ کر دیں, کہ کوئی ہے جو فرائض کی تعداد پہ بھی کوئی مسئلہ ہو کہیں پہ کوئی کرے. مثال کے طور پہ کسی کا اگر ذہنی توازن بگڑ جائے تو پوری کی پوری سوسائٹی کھڑی ہے ٹھیک کرنے کی. کہے گی بھائی آپ بتائیں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی انیشیٹ کیا فجر میں 4 فرائض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ روزہ دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے, سارے فقہوں کو پتہ ہے. کسی کی افطاری اور سحری کی ٹائمنگز میں ڈفرنس ہو سکتا ہے, بٹ ایوری باڈی نوز کہ روزہ کب ہونا چاہیے. اس میں ایک سوال جو لوگوں کے لیے ہم چھوڑ کے پھر بریک پہ جاتے ہیں, ٹائم ہوا, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر اس طرح تھا تو پہلے تشیعوں کی نماز اور ہماری نماز میں فرق کیوں؟ وہ تو ہاتھ باندھتے ہیں آپ ہاتھ کھولتے ہیں, ہاتھ کھولتے ہیں آپ ہاتھ باندھتے ہیں. چلیں اسی نوٹ کے اوپر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے دس از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایپیسوڈ, یہ والی اور اگلی والی ویری امپورٹنٹ, سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ ول سی یو آفٹر دی بریک. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. ہم سورسز پہ آ چکے ہیں اور سورسز کے اندر ویو کمپلیٹڈ ان سمرائزڈ وے قرآن, اور اب ہم موو کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن کے اندر جو دین بتایا گیا اس کی جو اپلیکیشن ہے فزیکلی اس کی طرف ہم آ رہے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم پلیز کنٹینیو. حسن بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ ایکڈیمک پوائنٹ ہے جس کو ہم ہٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں پھر سے جوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات تازہ رہے کہ میں بطور ایک عام آدمی کے مذہب کے بارے میں جب غور کرتا ہوں تو مذہب نہ کسی تاریخی واقعے کا نام ہے, نہ کسی کے حق و باطل پہ ہونے کا نام ہے, نہ اس بات کا نام ہے کہ کس نے دروازے سے کس کو دھکا دیا تھا, نہ اس بات کا نام ہے کہ کس میدان میں کیا ہوا تھا. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کی تھا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جا کر ان کی مذہبی فکر کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو آپ کو جو موضوعات ان میں دلچسپی کے نظر آئیں گے ان میں سے کسی ایک کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مذہب نام ہے خدا کی تائید کا, خدا کی بات کا. وہ بات کہاں بیان ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں. علمی عقلی طور پہ طے ہو گیا اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو کھولیں گے. قرآن کو ہم نے کھول لیا تو وہ نقطہ جس سے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو, جب اس نے یہ کہا کہ تم ابراہیمی کے ٹریڈیشن پہ ہو, وہ سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا, اس کو اللہ نے مسلمان بنایا تھا اور تمہیں مسلمان بنایا ہے. تو آپ نے اس کا کیا نتیجہ نکالا تھا کہ وہ ٹریڈیشن لازمی پایا جانا چاہیے, وہ ہوگا تو اس کی طرف توجہ دلائی جائے گی. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جب یہ کہا کہ اس کی پیروی کرو تو بالکل ٹھیک کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین ایک ہے, خدا ایک ہے, اس کی سنت ایک ہے, اس کے پیغمبر ایک ہیں, تو پھر اس کا طریقہ کار, اس کے ورچوز
اس کا نصب العین، اس کا آدرش، وہ ریچولز، وہ فزیکل سمبولک پریکٹسز، وہ بھی ایک ہونی چاہیے. پھر ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ وہ ایک ہوں گی لیکن ان کے اندر تغیر بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح ہم نے آئین کی مثال دی، 1973 کا ہی آئین ہے لیکن اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو آپ کو جب کہا جائے گا کہ آئین کو مانو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آئین جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مانو. تو ایک عام آدمی جب قرآن کو کھولتا ہے تو قرآن انگلی پکڑ کے اس کو توجہ دلاتا ہے کہ مذہب کی کچھ عملی پریکٹسز بھی ہیں. ان عملی پریکٹسز کو اس بات پر آتے ہیں اب کہ کیا قرآن کو لکھنا چاہیے تھا. تو ہم نے آپس میں اس پر گفتگو کر کے طے کیا تھا کہ اگر وہ لکھتا تو ہم سوال اٹھاتے. لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں قرآن میں نماز کا کہاں ذکر، قرآن میں حج کا پورا طریقہ کہاں بیان ہوا ہے، قرآن میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو اب یہ بنیادی سوال پیدا ہو گیا نا کہ بھائی سورس ہے دین کا اور اس کے اندر تو یہ کانٹینٹ ہی نہیں، جس کی ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ وہ پایا جاتا ہے احادیث کے اندر. تو اب تک جو ہم نے بات کی، اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اگر ہوتا تو تب میرے لیے پرابلمٹک. اگر ہوتا طریقہ کار کا مطلب تھا یہ کوئی نئی چیز ہے، یا نئی چیز ہے یا بالکل ہی بھولی جا چکی، تاریخ کے پنوں میں وہ بالکل ہی گم ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانا پڑا اس کو. اگر طریقہ کار مینشنڈ ہوتا سے میں یہ کنکلوژن ڈرا کرتا. یہاں پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دین کی جو عملی پریکٹسز ہیں، جو فزیکل پریکٹسز ہیں، ان کو تو سننا میں جاری کر دیا کیونکہ پورا معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ معاشرہ آگے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی مثلاً میراث کے احکام ہیں وہ بھی تو عملی ہیں، وہ بھی تو چل ہی رہے ہوں گے نا. یا مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے یا چوری کی سزا بیان ہوئی ہے، وہ بھی تو عملی کام ہے. تو وہ وہاں سے آپ کیوں نہیں لیتے ٹریڈیشن سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دیں جواب اگر ہوتا ہے تو. نہیں تو لیجسلیشن ہے نا، وہ تو اچھی بات کی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے. یعنی کہ دن میں 5 وقت انسان زنا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو، کیا روز انسان کو چوری کر کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. وہ کتاب کا حکم پہلے بھی کتاب کا حکم تھا، اس کتاب کے حکم کو ریپلیس کر دیا کتاب کے دوسرے حکم، اس حکم نے. یعنی کہ 1973 کے آئین کے اندر 18ویں ترمیم نے ریپلیس کر دیا جو اس سے پہلے والی چیز تھی. تو اس کو مسلمانوں کے ٹریڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو کتاب ہی میں ہونا چاہیے. کیوں؟ پہلے نہیں تھی نا، کیونکہ پہلے بھی کتاب کا حکم تھا، اب بھی کتاب کا، لیکن پہلے کتاب کا حکم ڈفرنٹ تھا. اگر وہ چینج ہوا ہے تو وہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نئے سرے سے کتاب میں آنا چاہیے، اس کا عملی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. آگے بڑھاتے ہیں اس بات. لوگ یہ کہتے ہیں، یہ تصور گاندھی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا کہ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، رستہ. وہ رستہ پٹا ہوا، اس پہ لوگ بہت چل چکے ہیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اصطلاح کے اندر ہم اس تعریف میں گئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی ٹریڈیشن کو فالو کرو، تو وہ طریقہ، وہ رستہ جو ابراہیم کا تھا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لے کر آ گئے ابراہیم کی سنت کو یہاں پہ؟ دین تو رسول اللہ سے شروع ہوا، انہوں نے ہمیں سنت دی، یہ آپ کہاں پیچھے چلے گئے؟ یہ کس کی؟ نہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دین ابراہیمی کی اصطلاح بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پچھلی تمام چیزیں منسوخ ہو گئی. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ کچھ اور کام کرتے تھے اور اب کچھ اور کام کرتے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کہتا کیا ہے ان لوگوں کو؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ کی یعنی لعنت ہو حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے حرم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کی نماز. ایک اور بھی تو حدیث مبارکہ کے ہی ریکارڈ میں، ہسٹوریکل ریکارڈ میں ملتی ہے نا ایک روایت جہاں پہ ایک صحابی بعد میں جو بنے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ بیان کیا کہ میں وہاں گیا اور میں نے نماز پڑھی. وہ کیا تھی؟ دسیوں صحابہ ہیں. سیدنا ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے فجر بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حرم میں جاتے تھے. سب حرم کے اندر لوگ حج کرنے آتے تھے. یہ جو آپ سنتے ہیں قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ حرم کے پروہت تھے نا، حج پہ جو لوگ آتے تھے ان کو پانی پلاتے. حرم بھی ایگزسٹ کرتا تھا، حج بھی ایگزسٹ کرتا تھا، نماز بھی ایگزسٹ کرتی تھی. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ تھے، میں ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں جو لوگ تھے وہ دین، خدا، رسول، انبیاء، پیغمبروں کی روایت اس سے بیگانہ تھا. ایسا بالکل نہیں تھا. ایسا ہی تھا جیسے آج اسلام کو مانتے ہوئے کوئی ایک فرقہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا. تو گویا وہ مسلمانوں کے آج بھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک فرقہ تھے، یعنی وہ مسلمانوں اسی دین کا ایک فرقہ تھے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، تو اسی دین کا فرقہ ہے. مشرکین بھی، عیسائی بھی، یہود بھی، اسی ایک دین کا فرقہ. اچھا، لوگ عام طور پہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں
اس کو رسول اللہ سے شروع کیجئے نا. اگر لینی رسول اللہ سے ہے، ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کا دور تو پری ہسٹورک دور ہے نا. میں تو وہاں جا نہیں سکتا ٹریڈیشن کو دیکھنے کے لیے، میں تو اپنے محلے کے امام کو فالو کروں گا جس نے 14 سال میں نماز کو مجھ تک پہنچایا ہے. تو آپ اس کو وہیں سے شروع کیجئے. وہاں سے ہم کیسے شروع کریں جب قرآن پیغمبر کو کہہ رہے گا تم پیچھے سے شروع کرو، پیچھے سے فالو کرتے ہوئے. اچھا، یعنی کہ یہ پوائنٹ تھوڑا سا امپورٹنٹ اس لیے کہ ہمارے ہاں تصور یہ آتا ہے نا، جو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پچھلی تمام چیزیں منسوخ ہو گئیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لوگ ریشنل پیش کرتے ہیں نا، جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کی تمام چیزیں منسوخ ہو گئیں آپ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. پتہ یہ لگا کہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تسلسل کی آخری کڑی ہیں rather than کہ starting something new. یعنی اس کو اگر یوں بیان کیا جائے کہ میں دین کہاں سے لوں گا، میرے لیے اتھارٹی کیا ہے؟ ایک شخص محمد رسول اللہ. یہ بات 100% ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ دین انیشیٹ کر رہے ہیں، دین ایجاد کر رہے ہیں، نیا دین بنا رہے ہیں. اس کی نفی خود محمد رسول اللہ اور یہ قرآن مجید کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں. لوگ عام طور پہ مثالوں سے سمجھتے ہیں. ہم یہاں مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہے اس وقت. آپ امریکہ میں کہیں بھی جائیں، آپ کو اگر چھینک آتی ہے، آپ کے منہ سے چھینک نکلے گی، اور جو اہل کتاب آپ کے قریب کھڑا ہوا ہوگا وہ آپ کو ایک کلمہ کہے گا، اس کا نام ہے بلیس یو. یہ بلیس یو کیا ہے؟ الحمدللہ جو ہمارا ہے، یہ وہ بلیس یو ہے جو انبیاء کی سنت ہے. بالکل جس طرح ہمارے یہاں بھی رائج ہے وہاں. اور یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کے ماننے والے ہیں. یہ اسی مذہب کا ایک فرقہ بن چکے ہیں. عملی پریکٹس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں بھی جاری ہے. بریک سے پہلے ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ٹریڈیشن نے منتقل کی، اجماع، کنسنسس اور پریکٹیکل کنٹینیوٹی سے ہم تک پہنچے. ہاں، تو یہ پہنچی ہے، تو اس میں فرق کیسے ہے؟ اہل تشیع تو ہاتھ چھوڑ کے پڑتے ہیں. ہاں، یہ پوچھنا تھا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جب آپ مذہب کی بحث کریں، ہم پوری بحث کو ان طلبہ کے لیے جو مذہب کی طرف آنا چاہتے ہیں ہیمر کر کے بار بار بتائیں گے کہ جب آپ کے سامنے یہ آرگومنٹ آ رہا ہے کس کو فالو کریں ہم. لوگ کہتے ہیں نا اسلام کو تو مان لیں. بھائی کس کا اسلام مانے؟ شیعوں کا مانے، سنیوں کا مانے، اہل حدیثوں کا مانے، حنبلی، شافعی، مالکی، کس کا مانے؟ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ پرابلم کیا ہے آپ کو اسلام میں. تو وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں نماز ہی مختلف ہے. کیا مختلف ہے نماز؟ نماز بطور سنت جب جاری کی گئی، یعنی ایک پریکٹیکل عملی پریکٹس کے طور پہ جاری کی گئی، تو جو چیزیں اس میں آپشنل ہیں ان میں اختلاف ہے، جو چیزیں کمپلسری ہیں اس میں ان میں ادھر بھی اختلاف نہیں ہے. ان میں نکال کے دکھائیے اختلاف. مطلب آپ ذرا سرسری سے بتا دیں جو لوگ زیادہ ویل ورس نہیں ہیں، نماز کی ابتدا ہوگی کہ کیا ڈفرنس ہے نماز کے دونوں کے. بالکل ٹھیک. نماز میں قیام ہوگا، نماز میں رکوع ہوگا، نماز میں قعدہ ہوگا، نماز میں سجدہ ہوگا، فاتحہ پڑھی جائے گی اور قرآن ملایا جائے گا، تسبیح تمہید کے کلمات ہوں گے اور آخر میں دعائیں کی جائیں گی، سلام پھیر دیا جائے گا. یہ نماز ہے. اس کے اندر آپشنز کیا ہیں؟ مثلا ڈفرنس، کوئی شخص ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اس کا اس نماز کا جو کمپلسری حصہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق انسان کی سعادت سے ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو کھڑا ہونے کے بعد اس کے لیے کون سا سمبل زیادہ مؤدب ہونے کی نشان. کوئی کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بند کرے. یعنی کہ اس یہاں پہ اختلاف کے اندر بھی جو فنڈامنٹل ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. یعنی یہ اختلاف روا رکھا گیا تاکہ انسان اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے ذوق سے کام کرے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں بھی نماز کے اذکار میں اختلاف ہے. لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ رسول اللہ سے ثابت کرتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے جب رسول اللہ سے آپ نے 5 باتیں ثابت کر دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کمپلسری اس کے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ نے 5 آپشن دے دیے، ایک چیز کمپلسری ہے ہی نہیں. جو چیز کمپلسری ہے وہ کیا ہے؟ رکعتیں ہیں، اس کے بعد طریقہ کار ہے کہ کھڑے کہاں ہے، رکوع کہاں کرنا ہے. بالکل صحیح. اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے سنت. اچھا، اس سے ویسے پتہ چلتا ہے دا پاور آف دس میڈیم، جو اجماع اور تواتر کا میڈیم ہے، یہ کتنا پاورفل ہے کہ 1400 سال گزر گئے. کتنی، جو پہلے بات میں کر رہا تھا، اتنے مسئلے مسائل آئے، سیاسی زوال اور عروج آئے، امت کتنی تفرقوں میں بٹ گئی. ایک جگہ فاطمید ایمپائر، پھر عباسد، پھر ادھر فلانی ایمپائر، لیکن فنڈامنٹلز ایگزیکٹلی وہی ہیں. دس از دا پاور آف تواتر اور جو کنسنسس کا ہے نا. یہ دیکھیں پیدا کیسے ہوئی ہے پاور. یہ پاور پیدا ہوئی زمانی امکان سے. یعنی خارج کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے تو یہ کام سیدنا مسیح کے ساتھ نہیں ہوئی.
یعنی سیدنا مسیح کے معاملے میں یہی دین ہے جو ان کو دیا گیا. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو پچھلی منسوخ ہو گئی. ان کے تو خطبات شروع یہیں سے ہوتے ہیں کہ میں منسوخ کرنے نہیں آیا تورات. ایگزیکٹلی, بالکل. بھائی میں تورات کو زندہ کرنے آیا ہوں, اس کو زندہ کرنے آیا ہوں, اس کو ریوائیو کرنے آیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اوکے. سو ہم یہاں تک پہنچ گئے نا کہ تواتر کنسنسس, ٹھیک ہے, یعنی ضروری ہے, اور اس کا تواتر ضروری ہے جنریشن در جنریشن. قرآن اور ہماری عبادات یا وہ چیزیں جو فرائض ہیں, جو فنڈامنٹل ہیں, حج, روزہ, زکوٰۃ, نماز, یہ ساری چیزوں کے اندر اختلاف آج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو میڈیم ہے کنسنسس اینڈ تواتر, اس کے تحت یہ ساری چیزیں ہمارے تک پہنچ گئی. وہ جس گاڑی پہ رکھ کے ہم تک پہنچی ہیں اس پر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ سیدھی وہاں سے یہاں. پھر ایک مثال دوں چھوٹی سی, جیسے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کتنی پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی امتیں کر رہی تھیں, جو سنت چلی آ رہی تھی, جو قرآن نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سنت ابراہیمی کو فالو کریں, جو وہ چلتی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اس کو جاری کیا. اس میں کچھ بدعتیں آ گئی تھیں تو اس کو کریکٹ کیا, اور کچھ اضافہ کرنا تھا تو وہ کیا, اور اس کو جاری کیا ایک پوری کی پوری جنریشن کو, جس نے آگے پوری کی پوری جنریشن کو جاری کیا. یعنی کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں پوچھوں کہ ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو آپ مجھے کسی حدیث مبارکہ کتاب سے نہیں بتا سکتے. کسی کیا کہتے ہیں اس کو, جو روایت ہسٹوریکل آثار ہوتے ہیں اس میں سے بھی نہیں بتا سکتے. یہ پتہ کہاں چلے گا؟ پریکٹس سے پتہ چلے گا. اور کچھ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کو کمپائل کیا گیا اس طریقے کار کو. فقہ کی کتاب کیا کرتی ہے؟ فقہ کی کتاب جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو, ظاہری بات انسان کر رہے ہیں نا, تو کچھ انسان اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی مرتب کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ معاشرے, ہم وہاں سے جا کر لے نہیں رہے, ہم وہاں سے جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ اسی طریقے سے کنسسٹنٹلی پیچھے جاتا ہے یا پیچھے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, وہ ایک پہلو یہاں پر اور میں بتا دوں. لوگ عام طور پہ, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسط میں جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ اکیڈمک رویہ پیدا ہونا چاہیے. وہ لوگ جو مذہب پر تنقید کرنا چاہتے ہیں یا مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں, دونوں کے اندر تجزیاتی صلاحیت, کریٹیکل انالیسس کا رویہ پیدا. لوگ یہ پوچھیں گے کہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ابھی, یہ آپ ہی کو پتہ چلی آج, وہی سوال جو آپ ہر نشست میں کرتے ہیں. یہ تو ہر چیز کے اوپر یہ سوال ہوتا نا کہ آپ کو پتہ چلا جا کے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ تو میں اس پہ یہ کہوں گا ان سے کہ دیکھیں, علم کا جو ٹریڈیشن ہے, جو میں نے پہلی گفتگو میں کہا تھا, اس ٹریڈیشن کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے. ہم ابتدا سے دیکھیں امام شافعی سے کہ وہ ان عملی پریکٹسز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے الرسالہ, اس کو کھولیں, امام شافعی علیہ رحمہ کی. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ میاں ان کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو بار بار ابراہیم کے ٹریڈیشن کی پیروی کرو, تو اس سے مراد کیا ہے, اور اس کو جو آگے جاری کرتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں تنتقل کافہ عن الکافہ, جیل عن الجیل, جن کو جنریشنز منتقل کرتی امام شافعی. ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. اور اس میں پتہ ہے وہ مثال کے دیتے ہیں, نماز, روزہ, حج. آگے چلیں, آپ ابن عبد البر کو پڑھیں, بہت مشہور عالم دین. وہ اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ہی بات بیان کرتے ہیں, بلکہ وہ تفریق کر کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جنریشنز کا علم ہے, بلکہ وہ اس سے ایک آگے کی بات بھی کرتے ہیں جس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن کا علم ہے نا, اس کی کسی نے مخالفت کی تو اسے گردن اتار دیں گے. گردن اتارنے کا بہت شوق ہے. نہیں, اس لیے کہ وہ دین سے انحراف کر رہا ہے نا, اس نے دین چھوڑ دیا ایک طریقے سے. اسی طرح آگے بڑھیں, تفاسیر کا ذخیرہ پڑھیں. آپ ابو بکر جساس کو دیکھیں, فقہا کو دیکھیں, آپ تبری کو دیکھیں, آپ آلوسی کو دیکھیں, کہیں نہیں دیکھ سکتے, اردو زبانی جانتے ہیں تو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی حجت اللہ بالغہ کا چھٹا باب پڑھ لیں. وہ بتاتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی سے کیا مراد ہے. یہی وہ علم کا ٹریڈیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسط میں نے بہت زور دے کر کہا تھا کہ لوگ, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ گاندھی صاحب کی طرف آپ کا التفات کیسے ہوا, تو میں نے کہا اس لیے کہ وہ جو علم کا ٹریڈیشن ہے وہ اس میں کھڑے ہوئے. بالکل صحیح. ماضی سے واقف ہوں گے تو پھر آپ کے لیے جملہ کوئی پرابلم. خلاصہ کر دیتے ہیں گفتگو کا. خلاصہ یہ ہے کہ اب آپ میرے پاس ایتھیسٹ بن کے آئیں, یا میرے پاس امام ابو حنیفہ کے مقلد بن کے آئیں, یا جاوید احمد غامدی صاحب کے فالوور بن کے, دین کے بارے میں جب آپ کوئی جملہ زبان سے نکالیں گے تو مجھے اور آپ کو اور مذہب کے ہر طالب علم کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی تمہاری گفتگو بہت سیر انگیز ہے, بڑے معنی اور مفاہیم اور مطالب اس میں پنہا ہیں, لیکن بات تم اللہ کی کر رہے ہو اور دلیل تم اپنے آپ سے دے رہے ہو. لے کر آؤ اس سورس سے دلیل. یہ فلٹر ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ بساط ہے. آپ کو میں مزے کی بتاؤں, آپ دین کے اختلافات کی فہرست بنائیں,
معاشرے میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں جو مذہبی اختلافات کی فہرست بنائیں, یہ 2 سورسز ہیں, ان 2 سورسز میں ان کو ڈالیں. یہ فلٹر ہے ایک طرح سے, یہ پھر قرآن اور سنت. قرآن اور سنت. اور لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن. بھائی صرف قرآن نہیں, صرف رسول اللہ. یار ختم کرتے ہیں صرف رسول اللہ. بس آج کے ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں کہ ہم یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو بتائیں گے دین کیا ہے. ورنہ میں تو زیادہ توجہ سے بات کس کی سنوں گا؟ افلاطون ارسطو کی سن لوں. بالکل صحیح. میں تو کسی حکیم, کسی فلسفی, مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ نے اس کو دین کی حیثیت سے جاری کیا تھا, میں تب مانوں گا. میں تو آنکھ اٹھا کر تب دیکھوں. بالکل صحیح. وہ ہیں, قرآن و سنت تو بعد میں ہیں, وہ کچھ نہ دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ان کے پاس لوگ جمع نہ ہوتے, ایمان نہ لاتے, سیدنا مسیح والا معاملہ ہو جاتا, تو ان کی چند حکایتیں اور باتیں ہوتی ہیں نا, اس طرح بائبل کے مجموعات میں لکھی گئی ہیں, تو ہم اس میں سے دین تلاش کرتے, اور اگر ہمارا فیصلہ نہ ہوتا تو پوری زندگی دیواروں میں سر مار کے رخصت ہو جاتے. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا دین کیا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں اختلاف کا فیصلہ کرنے والی کتاب نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا یہ معاملہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ علم کے جس دور میں وہ آئے ہیں, لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا, نبوت اور رسالت کیوں ختم ہو گئی بھائی؟ نبوت اور رسالت کرنے کیا آتی ہے؟ وہ خدا کا یہ پیغام دینے آتی ہے نا, جو کہ کمپلیٹلی پہنچا دیا. 2 کام ہیں رسولوں کے, اتمام نعمت اور اتمام حجت. ان دونوں کا ڈاکومنٹڈ ریکارڈ کیا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ما بین الدفتین یہ کتاب. اس کتاب کو آپ ختم کر دیں, ہم بھی چیخ کے خدا سے مطالبہ کریں گے کہ رسول بھیجو. رسول بھیجو. تمہاری سنت تھی رسول بھیجنا, تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کہاں ہے وہ ہدایت؟ تم کہتے تھے کہ میں نے جنت کے لیے منتخب کرنا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ مذہب کے بارے میں ہر طالب علم کو مستحضر رہنا چاہیے, یاد رہنا چاہیے کہ کوئی عالم, کوئی فلسفی, کوئی حکیم, کوئی ابن قیم, کوئی مولانا مودودی, کوئی امام ابو حنیفہ, کوئی جاوید احمد غامدی بات کریں گے تو ہم ایز اے طالب علم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ قرآن اور سنت سے اس کی دلیل لائیں, ورنہ آپ کی بات اور کانٹ اور ہیگر اور افلاطون اور ارسطو کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. ویری نائسلی سمرائزڈ. آئی تھنک کہ ہمیں یہاں پہ ہی آج کنکلوڈ کرنا چاہیے بفور وی موو آن ٹو دا حدیث پارٹ. اب اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ کریں گے نا, بیکاز آئی نو کہ جو دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں ایگزیکٹلی اس وقت یہ چل رہا ہوگا کہ جی سنت اور حدیث کا جو آپس میں ایک کیا کہتے ہیں, کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں, ان کا ایک ریلیشن شپ آپس میں ڈیولپڈ ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا, آئی نو اٹ, کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے, کیا دونوں ایک ہی ہیں, کیا سنت حدیث سے نہیں ملتی, حدیث میں اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ثابت ہو جائے تو آپ کیسے اس کو نہیں اس طرح مان سکتے. یہ سارے سوالات وی نو اباؤٹ اٹ, بٹ وی آر ایڈریسنگ دیز ایشوز ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے, تاکہ ہم اپنی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ مؤثر طریقے سے پہنچ سکے آپ کی طرف. آج ہم نے یہ کنکلوڈ کیا, میرا کنکلوژن کی طرف چلیں کہ قرآن ورڈ آف گاڈ گیون ٹو اس بائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو میں نے اس رسالت کے پورے واقعے کو دیکھ کے محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا, عقلی طور پہ, علمی طور پہ, اور پھر انہوں نے جو سب سے مستند اپنی ڈاکیومنٹ دی جس پہ سب قائم ہے وہ قرآن مجید ہے, سورس نمبر 1. اس کے بعد کیا کوئی اور سورس بھی ہے؟ بالکل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پریکٹسز کو جاری کیا جو دین ابراہیمی کی پریکٹسز ہیں, اور ان کو ایکشن کے ساتھ جاری کیا, ایک پوری جنریشن کے سامنے جاری کیا. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, اس کے علاوہ باقی پریکٹسز ہیں. وہ کیسے, اب سوال پیدا ہوا نا کہ قرآن اور سنت مان لیا, میرے تک کیسے آئیں؟ تو وہ کسی ایک کتاب کی صورت میں نہیں آئی, صرف ایک کوئی تاریخی کتاب, وہ کوئی 10 لوگوں نے ہمیں نہیں بتائیں, وہ کوئی 6 علماء نے نہیں بتائیں, وہ کوئی 2000 علماء نے نہیں بتائیں ہمیں. یہ قرآن اور سنت کیسے پہنچی ہماری طرف؟ پوری کی پوری جنریشن کے اجماع اور تواتر سے, یعنی کہ پوری جنریشن نے ایک کام ہوتا ہوا دیکھا, اس کو کیا, قرآن سنا, یاد کیا, لکھا, اگلی جنریشن کو پہنچایا. دس از انسانوں کے لیول پہ دا موسٹ ایکوریٹ وے ٹو ٹرانسفر اینی انفارمیشن اور پریکٹس. اسی لیے اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا افیکٹو ہے, یہ نہیں, ریالٹی کے اندر اس کا ایویڈنس موجود ہے. کیا ایویڈنس موجود ہے؟ کہ قرآن اور سنت ہمارے تک بالکل خالص فارم میں پہنچ چکی ہے, اجماع و تواتر سے. کیا ایویڈنس ہے اس کا؟ اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے, قرآن میں, عبادات میں, سنت میں کوئی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف آج تک موجود نہیں رہا. مثال
किसी मुसलमान ने या फ़िरके ने आके आज तक ये नहीं कहा कि 5 नमाजें नहीं हैं जी, 3 हैं या 8 हैं, या ज़ोहर की नमाज में 4 फ़र्ज़ नहीं हैं, 2 फ़र्ज़ हैं, किसी ने नहीं कहा आज तक ये। तो उसकी एविडेंस ये है कि आज तक कोई इख्तलाफ इन चीज़ों में नहीं आया। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 2 सोर्सेज के ऊपर। In the next episode, we would want to touch now, slowly, gradually, the hadith part. We come to the tarihi record part. So till then, stay tuned and stay safe. I hope आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा सारों का. Give time to your family, do good deeds, and we'll see you in the next episode. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.